अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। मुजव्वज़ा जुडिशल कमीशन के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जो कोशिश अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से नज़र आ रही है वो जमूद का शिकार इसलिए हो गई है क्योंकि मे भी हुकूमत उतनी दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं कर रही और जिस इत्तेहाद की ज़रूरत अपोजिशन की तरफ से है वो भी सामने नहीं आ रहा। इसमें सबसे अहम नुकता ये है कि ये मामला पार्लिमानी कमेटी बनने के बाद उसी नहज पे आके खड़ा हो गया है जिस नहज ने इस मामले को मुज़ाकरात तक पहुँचाया था। मुज़ाकरात तो हो रहे हैं लेकिन इस मामले में डेडलॉक के क्या वज़ीर आज़म का नाम मेंशन किया जाना चाहिए ज़वाबित कार में नहीं, क्या उनकी औलाद का नाम सिर्फ काफ़ी है, उस पे डेडलॉक ये साबित करता है कि अपोजिशन का होमवर्क इस पे कंप्लीट नहीं है और वक्त ज़ाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 दिन गुजर गए हैं, 10 दिन रह गए हैं, क्या सामने लाएगी अपोजिशन। और आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पिछले चंद दिनों में भी बार डिस्कस होता रहा कि अपोजिशन में वो इत्तेफाक नहीं है जो नजर आना चाहिए। जब एतजाज हसन साहब ये कहते हैं कि एहतजाज करना पीटीआई की पॉलिसी है, हम ज़वाबित कार में ये शामिल करवाना चाहते हैं कि उनका नाम हो और कानून साजी होनी चाहिए, लेजिस्लेशन होनी चाहिए इस हवाले से कि कैसे तहकीकात होनी चाहिए। अपोजिशन दोबारा एक पेज पे नजर नहीं आ रही, वक्त ज़ाया हो रहा है, मामला लिंगर ऑन हो रहा है, रमजान भी आ रहा है, बजट भी आ रहा है, ये मामला कोल्ड स्टोरेज में चले जाएगा या सॉल्व भी होता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं। इस हवाले से बात करने के लिए आज मेरे साथ प्रोग्राम में निहाल साहब मौजूद है, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, अजमल वजीर साहब मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग काफ, हैदर जमान कुरैशी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राजा रियाज जिन्होंने अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन किया कुछ दिन पहले, वो भी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल होंगे। हैदर जमान साहब मुझे बताइएगा कि आप लोग तो डेडलॉक का शिकार हो रहे हैं ना, अभी ये मामला डेडलॉक का शिकार हो रहा है, कैसे इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है? बहुत शुक्रिया बतूल। देखिए नेगोशिएशंस के अंदर और इस किस्म की हाई प्रोफाइल और हाई स्टेक्स जिसमें हों, अपोजिशन सारी मुत्तहिद है, डेडलॉक होता भी है और डेडलॉक ख़त्म भी हो जाता होता है। आपने देखा कि प्रीएम्बल के ऊपर एक अमूमी इत्तफाक़ राय हुआ पहले दिन, उसके बाद बहुत सारे चैनल्स में मीडिया में ये बात आई कि प्राइम मिनिस्टर का नाम निकाला जा रहा है। देखिए प्राइम मिनिस्टर का नाम निकालने की बात इस जाविये से नहीं हुई थी, सिर्फ बात ये हुई थी कि रिस्पोंडेंट और उनकी फैमिली मेम्बर्स जिसमें उनके बच्चे, उनके वालिदैन, स्पाउसेस और ग्रैंड चिल्ड्रन शामिल हैं और जो अपोजिशन की TORs में लिखा हुआ है वो आ जाएंगे। प्रॉब्लम जो कल की सिटिंग में हुआ है वो ये हुआ है कि हुकूमत ने जो डिमांड पेश की है कि जनाब अपोजिशन जो ये अपनी TORs लाई है ये हमें काबिल कबूल नहीं है और इसको यकसर तब्दील किया जाए और उनकी TORs को बुनियाद बनाया जाए जो TORs सुप्रीम कोर्ट ने रद्दी की टोकरी में फेंक दी हैं। तो यहाँ यकीनन एक डेडलॉक है। अपोजिशन किसी सूरत में अपनी TORs जो 15 TORs हैं उनसे बिल्कुल टस से मस नहीं होगी। हम कहते हैं कि हुकूमत को अगर अपनी TORs रद्दी की टोकरी में नहीं फेंकी गई थी, उनको सिर्फ मजीद कवायद की जरूरत थी, मजीद क्लैरिफाई करने की जरूरत थी कि वो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस या सेक्टर्स की लिस्ट फराहम की जाए जिसके खिलाफ कार्रवाई करवानी है। नहीं, उन्होंने ये लिखा था रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसी TORs बनाएं जो कि 56 के इंक्वायरी कमीशन के नीचे ना हो, यानी उसके लिए नया लॉ है जो कि अपोजिशन भी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट बार भी यही कह रही है। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो TORs हैं वो तो एवरीवन ऑन गॉड्स अर्थ है, यानी पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में अब इंक्वायरी करते रहे और 10 साल भी कैसी अपोजिशन की। हैदर जमान कुरैशी साहब जब 5 दिन गुजर गए पार्लिमानी कमेटी बनने के बाद आप लोगों ने, आपने और PTI ने मिलकर कुछ भी नहीं किया, ऐसा कोई प्रेशर बिल्डअप नहीं किया हुकूमत के लिए, आपने कोई ऐसा प्रपोजल नहीं दिया, मामला सिर्फ रुका नहीं है बल्कि पीछे भी चला गया। देखिए प्रेशर बिल्ड करने से मैं नहीं समझता कि आपकी क्या मतलब आप लेना चाह रही हैं। हम पब्लिक में जा भी रहे हैं, पब्लिक के गैदरिंग्स में बिलावल साहब भी जलसे कर रहे हैं, खान साहब भी कर रहे हैं, हमारी पब्लिक, हमारा वर्कर भी मोबिलाइज है। देखिए नवाज लीग को इस बारी राह फरार नहीं मिलेगी। ये अगर गलती करेंगे, अगर ये पहले ही मामला तवालत में जा रहा है, ये अगर समझते हैं कि धरनों से और स्ट्रीट पावर से ही सिर्फ हुकूमत जा सकती है, तो इनको याद रहना चाहिए और रखना चाहिए कि गिलानी
گیلانی صاحب کی حکومت کسی دھرنے یا اسٹریٹ پاور سے نہیں گئی تھی. یہاں آفینس ایڈمٹ ہو چکا ہے. ہم الیکشن کمیشن سے پہلے ہی اثاثے طلب کر رہے ہیں اور ہم وہاں پہ بھی 62-63 کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے موو کریں گے. پی ٹی آئی بھی کرے گی. اور ٹی او آرز جو ہیں اگر انہوں نے طوالت کی, آپ نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اپنا یہ بیان دیا کہ اگر حکومت کی یہی روش رہی اور سنجیدگی اور انہوں نے ڈیلے کرنے کی کوشش کی تو پھر اپوزیشن جماعتیں یقیناً ایک متفقہ لائحہ عمل پیش کریں گی. لیکن افسوس کی بات یہ کہ آپ لوگ یہ بار بار کہہ چکے ہیں, پیپلز پارٹی بار بار کہہ چکے ہیں, لیکن آپ لوگوں کے پاس ایک متفقہ لائحہ عمل بالکل نہیں ہے. یہاں پہ آپ متفقہ لائحہ عمل ہمارا ہے. ابھی ہم قوم اور میڈیا کے سامنے نہیں لانا چاہتے, یہ ہماری اسٹریٹجی کا ہے. ہم حکومت کا کردار اور اس کو ایکسپوز کریں گے. ٹھیک ہے, نہال ہاشمی صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے. اجمل وزیر صاحب, آپ بھی اپوزیشن کا حصہ ہیں, مجھے بتائیں کہ آپ مطمئن ہیں جس طریقے سے اپوزیشن کام کر رہی ہے؟ ایک طرف آپ ٹی او آرز بنا رہے ہیں, مذاکرات کر رہے ہیں, رائے زنی بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بیان بھی لگا رہے ہیں, حکومت پی ٹی آئی کو چوہے بول رہی ہے, پی ٹی آئی حکومت کو چوہے بول رہی ہے. یہ کس طرح کا سیاسی ماحول ہے جس میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی معاملہ حل ہوگا؟ دیکھیں بطول, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو پرولونگ کیا جائے, اور جس میں حکومت نے پہلے دن سے اس چیز کو پرولونگ کرنے کی کوشش, جو ٹیکس وہ استعمال. تو اجمل وزیر صاحب, حکومت تو یہی چاہے گی نا, یہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے, حکومت چاہے, حکومت یہی چاہے گی. آپ کو اپنی اسٹریٹجی کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اب مسئلہ یہاں پہ آپ نے جس نشاندہی کی ہے, میں اس سے اتفاق اس لیے کرتا ہوں کہ اپوزیشن جماعتوں کو اب یہ ایک جو فیصلہ ہے اس کو کرسٹل کلیئر کرنا چاہیے. حکومت کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اپوزیشن کے اندر دراڑیں پیدا کی جائے اور کہ وہ ان کے جو ٹیکس ہے وہ استعمال کر رہے ہیں, لیکن اپوزیشن کو بھی ایک کرسٹل کلیئر اب کرنا چاہیے کیونکہ یہ پرولونگ کرنے سے نقصان ہو رہا ہے. لیکن اجمل وزیر صاحب, اس وقت جو ڈیڈ لاک ہے وہ اس لیے ہے, جو اپوزیشن کی طرف سے ضوابط کار فراہم کیے گئے اس میں 12واں اور 13واں نقطہ ہے, اور وہ اس حوالے سے ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا نام مینشن کیا جانا چاہیے یا نہیں, اور جب وہ جلا وطن تھے تو جو فیسلٹیز اور جو سہولتیں انہوں نے سعودی عربیہ میں استعمال کی ان کی بھی وضاحت پیش کریں. اب اس میں معاملہ پھنسا ہوا ہے. دیکھیں اگر بطول وزیر اعظم صاحب کا نام ہی شامل نہیں کرنا تو پھر تو مسئلہ ہے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ٹی او آرز کا فائدہ کیا ہے؟ وزیر اعظم کا تو نام استعمال اگر نہیں ہوگا, میں تو پہلے یہ بھی کہتا ہوں, یہ میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے کہ وزیر اعظم کا پہلے جو مطالبہ تھا اس سے جب اپوزیشن پیچھے ہٹی تو اس کی وجہ سے اب دیکھیں ایک سٹیپ پہ وہ پیچھے. پہلے یہ تھا کہ وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے, اپوزیشن اس سے پیچھے ہٹ گئی تو اس کا یہ ہو گیا کہ حکومت نے دوسرا ابھی یہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ کس طریقے سے وزیر اعظم کا نام. اجمل آپ کائنڈلی یہاں پہ رکیے گا, میں نہال ہاشمی صاحب کر لیتی ہوں. نہال ہاشمی صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ تو بڑی سمجھ آنے والی بات ہے کہ وزیر اعظم کا ہی نام اگر نکال دیں گے تو پاناما لیکس کا معاملہ ہی بالکل ہی سپوائلڈ اور بالکل ویگ ہو جائے گا. وہ چونکہ بینیفیشری تھے, چونکہ ان کے بچے ان ایئرز میں اپنے بزنسز افورڈ نہیں کر سکتے تھے, تو وہ رسپونڈنٹ بھی بنتے ہیں, وہ بینیفیشری بھی بنتے ہیں. پھر اب آپ اگر ان کا نام نکلوا کے اس کو جنرلائز کر رہے ہیں تو یہ معاملہ پاناما سے ریلیٹڈ تو نہ رہا ہے, تو آپ ویسی احتساب کے لیے کوشش کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بطول, میں آپ سمیت پورے پاکستان کو آج یوم تکبیر مبارک ہو. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ پاناما اور پاجامہ سے ہم نکل کر کے پاکستان کے دفاع, پاکستان ماضی حال اور مستقبل, پاکستان کی تاریخ پہ نظر ڈالیں گے, اپنی سائنسی اور ایٹمی ٹیکنالوجی پہ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ اب ہم کس اور آگے بڑھیں اور کس طرح سے ہم پاکستان کو اور بہتر کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں فار دا سیک آف ویورشپ تو آپ ضرور کر لیں, مگر اس سے بینیفٹ نہیں ہو رہے لوگ. پاناما لیک میں نہ آپ جج ہیں, نہ میں جج ہوں, نہ ہم ججمنٹل ہیں, نہ ہم وکیل ہیں, نہ ہم سے پوچھا گیا, نہ ہم پروسیکیوٹر ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ ملک کے جو پیچیدہ اور سنجیدہ مسائل ہیں اس کے اوپر غور خوض کرنا چاہیے. اس سے میرے خیال سے کئی 100 پروگرام ہو چکے ہیں اور اس سے ملائن ہوتا ہے اور پولوٹیڈ ہوتا ہے. نہال ہاشمی صاحب, آپ کا فیڈ بیک میں نے لے لیا, تھینک یو سو مچ. اب کائنڈلی میرے سوال کا جواب دے دیجیے. میں آپ کا سوال میں ابھی اسپورٹ پہ ہوں. آپ نے وہ کہا کہ جی نام ہو جائے گا. دیکھیے نہ آپ پروسیکیوٹر ہیں, نہ میں جج ہوں, نہ میں آپ پہ اور, تو معاملہ تو عدالت میں ہے ہی نہیں نا. جب عدالت میں پہنچے گا تو میں اس پہ شاید زیادہ سنبھل کے کمنٹ کروں. ابھی تو آپ دو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کر رہی ہیں. میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس بارے میں؟ آپ کا سوال کیا ہے؟
نہال ہاشمی صاحب، اب اپوزیشن کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کا نام شامل ہونا چاہیے. فار دا ٹائم بینگ یہ امپریشن ضرور آ گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کا نام نہیں شامل ہونا چاہیے، لیکن وہ اس پہ نام ان کا کسی بھی صورت اس لیے شامل نہیں ہو پائے گا. یہ کوئی کر لے دنیا کی کسی، میں ایز اے وکیل آپ کو بتا دوں، نہ پیناما پیپرز میں پرائم منسٹر کا کہیں پہ نام ہے، نہ پرائم منسٹر کی کوئی آف شور کمپنی ہے. اگر ان کے انڈیپینڈنٹ برخوردار اور صاحبزادے یا فیملی کے لوگوں کا کوئی کاروبار ہے تو اس میں دیکھیے، ہم کرمنل پریکٹس کرتا ہوں میں، جو ایکیوز ہوتا ہے اسی کے نام پہ چارج شیٹ ہوتا ہے اور اسی کے نام پہ چارج فریم ہوتا ہے. تو یہ ساری بحثیں لا حاصل ہے. کسی بھی صورت، کسی بھی انداز ان کو امپلیکیٹ اس میں نہیں کیا جا سکتا. دونوں فریقین حکومت اور اپوزیشن لچک کا مظاہرہ نہیں کرتے اور کوئی بھی اپنے سگنیفیکنٹ موقف میں فلیکسیبلٹی شو نہیں کرتا، تو یہ بات آگے کیسے بڑھے گی؟ اس صورت میں بھی معاملہ بگڑ سکتا ہے اگر اس صورت میں بگڑے گا کہ نواز شریف کا نام شامل کر لیا جائے. ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. عمر چیمہ صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. راجہ ریاض صاحب نے کمنٹ کیا تھا، فور سم ریزن نہیں آ سکے. عمر چیمہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ضوابط کار میں نواز شریف صاحب کا نام شامل کرنے یا نہ شامل کرنے پہ جمود کا شکار ہو گیا ہے پورا معاملہ. آپ کی کیا پالیسی ہوگی؟ 5 دن تو ضائع ہو گئے ہیں اب پارلیمانی کمیٹی کے. شکریہ بطول اللہ. دیکھیں، جو وقت گزرتا جا رہا ہے، ہمارے موقف کی تائید ہوتی جا رہی ہے کہ حکومت کی یہ تمام جو یہ سارا معاملہ ہے، اس کے اندر جو بدنیت ہے وہ کھل کے سامنے آ رہی ہے. اصل میں معاملہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کے نام نکالنے یا نہ نکالنے سے زیادہ جو جس چیز پہ ریڈ ٹاک ہے، جو حکومت شروع سے کوشش کر رہی ہے کہ اس کا پھیلاؤ اتنا زیادہ کر دیا جائے کہ سینکڑوں سالوں لگ جائیں اس کی انویسٹیگیشن میں. اور آپ نے دیکھا کہ حکومت کے جو ٹی اوز تھے اس کے اوپر جو چیف جسٹس آف پاکستان کا جواب ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ حکومت جس انداز میں جس طرز پہ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتی ہے وہ کسی طور پہ بھی نہیں چاہتی کہ کوئی معنی خیز جو ہے اس کے کوئی نتائج نکل سکے. لیکن عمر چیمہ صاحب، اب گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ اب دوبارہ آپ نئے ٹی او آرز دیں اور پھر اس کو دوبارہ دیکھیں گے. یہ تو اسی پوائنٹ پہ چلا گیا جس پوائنٹ پہ آپ نے اور پیپلز پارٹی نے اپنی کوششیں شروع کی تھی. اب آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ لاتوں میں بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں. یہ تو ان کا تو طریقہ واردات ہی ہمیشہ سے یہی تو پھر آپ باتیں نہیں کرنا چاہتے، لاتوں کا استعمال کرنا پڑے گا؟ نہیں، وہ مجھے تو یہی نظر آپ کے سامنے پچھلی دفعہ بھی جو ریگنگ کا ایشو تھا اس کے اوپر بھی 1.25 سال پارلیمنٹ کے اندر الیکشن کمیشن، عدلیہ، تمام آپشنز ایگزاسٹ کرنے کے بعد ہم لوگ جو ہے مجبوراً سڑکوں پہ نکلنے پہ مجبور ہوئے. اور ابھی بھی یہ لگ رہا ہے جو 3 آپشنز ہیں تینوں کی تینوں جو ہے، جب پارلیمنٹ کو آپ دیکھ لیں، عدلیہ کے حوالے سے دیکھ لیں، اور تیسری آپشن پھر الٹیمیٹلی وہی ہے، عوام کے پاس عوام کی طاقت ہے. لیکن ایز این اپوزیشن پارٹی ہماری پوری کوشش ہے کہ حکومت کو پورا موقع دیا جائے کہ کسی طور پہ بھی جو ہے اس چیز سے بھاگ نہ سکیں، کوئی بھی بہانہ مار کے. لیکن آپ نے دیکھا کہ پہلے یہ تھا کہ نہیں، انہوں نے خود ون سائیڈڈ جو ہے اپنے طور پہ پرائم منسٹر پہ الزام گورنمنٹ کے نے اب جو ٹی اوز بھیجے اس کو ٹوٹلی جو ہے سپریم کورٹ آلریڈی ریجیکٹ کر چکی ہے. تو اب یہ کہنا کہ جی اپوزیشن جو ہے اپنے ٹی اوز کے اندر اور چیزیں ایڈ کرے، تو یہ انسسٹنس کا مقصد ہی ہے کہ اس کو اتنا ڈائلیوٹ کر دیا جائے کہ اس کی افیکٹونیس، اور ڈائلیوٹ کرنے میں کامیاب بھی ہو رہی ہے جس طریقے سے سیاست کی جا رہی ہے. ڈائلیوٹ ہو ہی رہا ہے مسئلہ. جس طرح سے ڈیڈ لاک، جس طرح سے افواہ ہے اپنے اسٹاف کے اوپر اپوزیشن کے 6 کے ممبران، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حکومت کسی طور پہ جو ہے اس کو ڈائلیوٹ کر پائے گی. ٹھیک ہے، اجمل وزیر صاحب مجھے بتائیے گا کہ مسئلہ کیا ہے، کس کی پرفارمنس زیادہ بری ہے اس معاملے میں جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کو، میں چونکہ ہم اپوزیشن سے تعلق ہے تو پہلی تو بات میں یہی کروں گا بطول کہ اپوزیشن کو اس چیز کو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے. اور حکومت کی جو یہ پالیسی ہے کہ ڈیلے کریں، اور ڈیلے کر کے وہ جس طریقے سے آگے چیز کو کولڈ سٹوریج کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، ہم اس سے بہتر ہے کہ اپوزیشن فوری طور پر انہیں اپنی کمیٹی کی طرف سے اپنے جو ریکمنڈیشن ہے ان کے سامنے رکھ دے، اور وہ ریکمنڈیشن رکھے، اور وہ فائنل ریکمنڈیشن
جو رکھے اس میں رد و بدل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے یاد رکھے اگر ہم نے تو پھر رد و بدل نہیں ہوگا تو حکومت کو یہی تو اعتراض ہے اپوزیشن سے کہ مذاکرات اس طرح نہیں ہوتے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے. پھر بات سنیں، پھر اگر ہم یہ نہیں کرتے پھر اپوزیشن یہ مان لے کہ جی وزیر اعظم صاحب کا نام ہٹا دے، اگر ہم پرائم منسٹر کا نام ہٹا دے تو پھر آپ نے کرنا کس کے خلاف ہے؟ پھر تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے اپوزیشن کو اب یہ چاہیے کہ اس چیز کو خود ایکسپیڈائٹ کر کے اور چیزیں کلیئر کر دے. مجھے جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، یہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پہ پچھلے 2 مہینے سے بات یہی کر رہی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو پہلی دفعہ پہلے ٹی او آرز دیے اپوزیشن نے وہ بھی کنونسنگ نہیں تھے، پھر جو دوسری دیے وہ بھی کنونسنگ نہیں تھے گورنمنٹ کے لیے. تو آپ کی سیاسی حکمت عملی بھی بہت فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہی آپ کے لیے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ہم نے جس وقت پرائم منسٹر سے استعفے کے بعد پہ ہم پیچھے ہٹ گئے، اس دن سے یہ پہلے ہماری غلطی تھی، ہمیں نہیں پیچھے ہٹنا چاہیے تھا. اس کے بعد یہ باتیں وہ مان لیں. آپ کی پارٹی نے تو خیر استعفے کی بات کبھی کی نہیں ہے، اور جب کی تو واپس لے لی، بلاول صاحب نے کی، پھر خورشید شاہ نے واپس لے لی، پھر جب کبھی خورشید شاہ نے کی تو اعتزاز احسن نے بات کی. ہر چیز واپس لیں گے. آپ نے پہلے دن سے مجھے حیدر زمان کی طرف آنے دیں. آپ نے فائدہ نہیں ہے نا پھر اس سے تو حکومت تو حیدر زمان قریشی صاحب، آپ نے چونکہ آپ نے بھی بار بار اپنی اسٹریٹجی سے یو ٹرن لیا، اس لیے بھی معاملہ مزید طوالت کا شکار ہوتا رہا. دیکھیے بطول، دیکھیے یہ بات درست نہیں ہے اور پلیز مجھے اس کی وضاحت کرنے دیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے آج بھی اور پی ٹی آئی نے بھی آج بھی اپنا استعفے سے مطالبہ واپس نہیں لیا، لیکن آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جب ہم ایک 9 جماعتی جوائنٹ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو کچھ پارٹیوں کو اعتراض تھا کہ آپ انکوائری سے پہلے استعفیٰ نہ مانگیں، تو آپ کو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. لیکن انفرادی طور پہ آج بھی چیئرمین بلاول بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اپنے جلسوں میں بھی کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں. لیکن جب رحمان ملک آصف علی زرداری سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی. نہیں، رحمان ملک صاحب از ناٹ. پلیز حیدر صاحب، I have to take a break here, پھر I'll come back to you. ایک بریک پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. حیدر زمان صاحب تجزیہ نگار بار بار ایک تجزیہ سامنے رکھ رہے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے پہ باضابطہ تحقیقات نہ حکومت کی فیور میں جاتی ہے اور نہ ہی اپوزیشن کی فیور میں جاتی ہیں، تو جو ہو رہا ہے یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. جی دیکھیے، میں گزارش کر رہا تھا بریک سے پہلے، دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بالکل کمیٹڈ ہیں باقی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ٹی او آرز پر. اب جو نہال ہاشمی صاحب نے بات کی، میں اس کی بھی وضاحت کرنا چاہوں گا. جب رسپونڈنٹ اینڈ فیملی ممبرز کی ڈیفینیشن کے اندر ان کے بچوں کے والدین، گرینڈ چلڈرن، اسپاؤسز سب شامل ہیں، تو آپ پرائم منسٹر کا نام ایز پی ایم نہ بھی لکھیں تو رسپونڈنٹ کے والد کے طور پر میاں صاحب کا نام آٹومیٹکلی آ جائے گا، کیونکہ اس کی ڈرافٹنگ میں یہ سب کچھ ہے. لیکن اس کے متعلق جو ہے شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. لیکن پھر ایسا کیوں ہوا کہ آپ نے کہا کہ ابتدائی سے ہٹا دیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ لسٹ سے ہی ہٹا دیں. مجھے موقع دیجئے کہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ ڈیلے کیا جائے، اپوزیشن کو ڈیوائیڈڈ شو کیا جائے، ان کا تمام انرجیز پہ لگ رہی ہے. لیکن میرا سوال میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ نے کہا کہ ابتدائیے میں ڈلوا دیتے ہیں نام اور لسٹ میں ابتدائیے سے نکلوا دیتے ہیں اور لسٹ میں شامل کر لیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب حکومت کو الٹا سمجھ کیوں آیا؟ نہیں، حکومت کو نہیں سمجھ میں آ رہا کیونکہ ان کی لیگل ٹیم ان کو غلط ایڈوائز کر رہی ہے، اسی لیے ان کو اب لا منسٹر کو بٹھانا پڑا ہے اور اپنے ایک ممبر کو شاید نکالنا چاہ رہے ہیں. ابتدائیہ جو ہوتا ہے، جو پریامبل ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ایگریمنٹ کا پارٹ اینڈ پارسل نہیں ہوتا، وہ ایک اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹو ہوتا ہے. جو آپریٹنگ پارٹ ہے، جہاں ہم کمیشن بنانا چاہ رہے ہیں، پاناما پیپرز ہوگا، جہاں اونس ہوگا، جہاں پہ پریزمپشن آف گلٹ ہوگی، وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب کا نام بھی آئے گا اور سب لوگ آئیں گے. وہ لوگ آئیں گے جن کے پاناما پیپرز میں جن کے نام وہ سب آئیں گے، لیکن احتساب وزیر اعظم کے بعد ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ نام تو ڈلوایا ہی نہیں جا سکتا، ڈلے گا ہی نہیں نام. نہیں، ان کے کہنے سے کیا ہوگا؟ یہ تو سپریم کورٹ اور عدلیہ بھی فیصلہ کر سکتی ہے. ایک بندہ، دیکھیے پرابلم کیا ہے، کیا ان کے بچے اس وقت ممبران صوبائی و قومی اسمبلی ہیں؟ کیا انہوں نے ایوان میں آ کر ایسٹس غلط بتائے یا آن دا فلور آف دا ہاؤس اپنے ایسٹس کی غلط تفصیلات بتائی ہیں یا ایڈمیشن کی ہے؟ وہ تو اس وقت ممبران بھی نہیں ہیں.
प्रॉब्लम ये है इसमें इवेंचुअली 62-63 मुझे बताएं क्या उनके खानदान वालों पे लगनी है? अगर 62-63 लगेगी वो पहले साबित तो हो ले, वो साबित तो हो ले ना। ऑपोजिशन सबसे बड़ी गलती यहाँ पे कर रही है ना, ट्रेल तो एडमिटेड है। जब एक अकाउंट में पैसे नहीं है उससे अरबों की प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही हैं, 5,000 रुपए इनकम टैक्स दिया जिस साल, उस साल फ्लैट खरीदे जा रहे हैं। वो ये जितनी गलत बयानियां करते जा रहे हैं ये फंसते जा रहे हैं, और हुकूमत होश करे। अगर हुकूमत ने और हफ्ता 10 दिन इसको डिले करने की कोशिश की, सबसे बड़ी गलत बयानी तो आपकी इत्तेहादी ने आपसे की जब उन्होंने आपको बताया चला जाएगा मामला, और ऑपोजिशन जो है बिल्कुल मुत्तहिद है। जमान साहब आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? जी मैं आपसे कह रही हूँ कि सबसे बड़ी गलत बयानी तो आपसे आपके इत्तेहादी ने की ना, जब उन्होंने बताया नहीं कि उनकी भी कंपनी है। देखिए हमारे इत्तेहादी ने क्या किया इसका जवाब तो वो बेहतर दे सकते हैं, लेकिन वो इस वक्त इन क्वेश्चन नहीं है, तो उनकी भी कर लेना। पनामा पेपर्स में अगर उनका नाम आया है, उनका नाम तो नहीं है ना पनामा पेपर्स में, इस तरह तो फिर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में है, केमन आइलैंड्स में है, आइल ऑफ मैन में भी है। ठीक है, देखिए ना ये पनामा पेपर्स में बन रहा है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी विल बी ऑन पनामा पेपर्स। अगर आपने पनामा पेपर्स के अलावा बाकी दुनिया की जहां जहां ऑफशोर कंपनी है उसको भी लाना है तो उसमें हो सकता है और भी सैकड़ों नाम आ जाए, लेकिन इस वक्त इशू इज ऑफ पनामा पेपर्स। ठीक है जमान साहब, काइंडली यहाँ पे रुकिएगा। उमर चीमा साहब, निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं कि नहीं डलेगा, मेंशन नहीं होना चाहिए नवाज शरीफ का नाम, और वो अपनी इस पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगे। जब हम बात करें कि पनामा लीक्स में जिन लोगों के नाम आए हैं, जो लोग उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो आपके सामने 2011 में मियां नवाज शरीफ साहब खुद अपनी टैक्स रिटर्न में कहते हैं कि मोहतरमा मरीम नवाज हैं वो उनकी डिपेंडेंट हैं। तो उनके डिपेंडेंट के नाम अगर ऑफशोर कंपनीज आती हैं तो डेफिनेटली ओनर्स जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर पे आता है। सो जब जैसा पहले अजमल वजीर की बात कर रहे थे कि अगर प्राइम मिनिस्टर का नाम बीच में निकाल दें तो फिर तो ये ऐसी उसी किस्म का एहतसाब होगा जिस किस्म का एहतसाब रहमान के दौर में होता रहा। और अभी भी हुकूमत की एक सारा मुद्दा जो है, सारी राम कहानी जो है, उसका सिर्फ मकसद सिर्फ ये कि किसी तरीके से इस गरीब खानदान की जो लूट मार है उसको जस्टिफाई किया जाए, उस करप्शन को बचा लिया जाए। और ये सारे डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। अब आपके सामने ये सुबह शाम जो निहाल हाशमी साहब के जो साथियों की दरबारियों की फौज सुबह शाम जो बात कर रही थी, लोन राइट ऑफ्स हो गए, लोन राइट ऑफ्स को जो है टीओएस में उसमें डालने। आपको पता है कि 2011 के अंदर जस्टिस जमशेद अली शाह की एक कमीशन रिपोर्ट है जो 1971 से लेकर अभी तक जितने लोगों ने लोन राइट ऑफ कराए उनके ऊपर बकायदा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटेड एक कमीशन रिपोर्ट सबमिट की गई। ठीक है उमर चीमा साहब, मुझे बताइएगा, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। ना वो रिपोर्ट रिलीज कर सके, ना ही जिन लोगों के कमीशन में उस रिपोर्ट में नाम है उनके खिलाफ कोई एक्शन। एक दूसरे एंगल से भी बात करते हैं, उसके ऊपर तो किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर भी अब जो जरूरत है वो मामला है कि उसके उन लोगों के खिलाफ अब एक्शन लिया जाना चाहिए जिन्होंने लोन्स राइट ऑफ करवाए। लेकिन ये सारा मामले को डिल्यूट करने के लिए उसका दायरा कर इतना फैला देना चाहते हैं ताकि आज पिछले 68 साल का एहतसाब करते करते महल अगले और मजीद। तो फिर जब आप लोगों में आपस में इतना शदीद ट्रस्ट डेफिसिट है तो मामला बिल्कुल हल होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है। एक दूसरे एंगल से मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ, उमर चीमा साहब काइंडली मेरा सवाल ले लीजिए। कमीशन की डिमांड कर रहे हैं ना जी, और इसीलिए हमने पहले डिमांड की थी कि प्राइम मिनिस्टर शुड स्टेप डाउन। जब तक वो स्टेप डाउन नहीं करेंगे एक साफ शफाफ तहकीकात का होना मुमकिन। लेकिन सर्कमस्टांसेस आपके इस डिमांड को मटेरियलाइज नहीं कर सके। मुझे ये बताइएगा कि अब वजीर आजम की तबीयत भी ठीक नहीं है। सर सवाल ले लीजिए, वजीर आजम की तबीयत भी ठीक नहीं है और उनके सीनियर वज़रा देखेंगे हुकूमती उमूर को। क्या आने वाले दिनों में अपोजिशन के लिए ये भी इशू बन सकता है कि हुकूमत कैसे चला रहे हैं, आप मुल्क कैसे चला रहे हैं, हफ्ता 1.5-2 हफ्ते वो बीमार रहते हैं? हेलो जी मैं कह रही हूँ कि क्या सीनियर वज़रा के हुकूमती उमूर को चलाना आप आने वाले दिनों में भी एक इशू देखते हैं? इस पे भी अपोजिशन शोर मचाएगी कि कैसे आप हुकूमत चला रहे हैं? देखिए डेफिनेटली हुकूमत तो जिस तरीके से चल रही है वो आपको भी पता है, पूरी कौम को भी नजर आ रहा है कि हुकूमत किस तरह अल्लाह के आसरे पे चल रही है। वरना इन लोगों के जो हालात हैं वो तो अब इस वक्त जो जिस तरफ आप निशानदेही कर रही हैं उससे तो एक जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उससे एक आईनी बहरान पैदा होने की सूरत हाल सामने नजर आ रही है। अलबत्ता बहरहाल जो अपोजिशन का जो पूरा फोकस है वो यही है कि जो है टीओएस के ऊपर कंसेंसस हो, और जो अपोजिशन के जो टीओएस दिए आपके सामने है 17 में से 2 सवाल जो ड्रॉप करने की जो शर्त जो मानी गई वो सिर्फ इसी कंडीशन पे मानी गई थी कि अपोजिशन के 15 जो बाकी सवालात हैं वो टीओएस में इंक्लूड किए जाएंगे। और हुकूमत की जाने से जो टीओएस बनाए गए ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर चुकी है। ठीक है, यहाँ पे एक नाज़रीन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे कि
سیاسی جماعتیں اگر کسی کا ایسے آئینی نقطے پہ نہیں کنسنسس شو کر سکتی کہ مسئلہ حل ہو، تو جب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ایکسپرٹس ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تمام جماعتیں اس کو اہمیت کیوں نہیں دے رہی؟ ایک بریک لیتے ہیں پھر سے بات کریں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ اجمل وزیر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ذہین لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ وکلا برادری آپ کو ٹی او آرز میں مدد کرنا چاہتی ہے، وہ آپ کو یہ آپشن دے رہی ہے کہ کس طرح آپ قانون کے دائرے میں رہ کے، پاکستان کے اپنے قانون کے دائرے میں رہ کے مسائل حل کر سکتے ہیں، تو کیوں نہیں اپوزیشن لفٹ نہیں کرواتی انہیں؟ دیکھیں یہ بات جب یہ وکلاء کے ساتھ جب پہلے یہ شروع ہوا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے پاس جب آئے تھے، تو یہ چودھری شجاعت صاحب اور پرویز الہی صاحب ہم نے یہ مشورہ دیا تھا کہ سپریم کورٹ بار کے ساتھ رابطہ کیا جائے، اور اس کے بعد وہ وہاں ان کے پاس گئے، اور ہم ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سپریم کورٹ بار کے جو وکلاء ہے وہ اس حوالے سے ان کا جو وہ ہے، ان سے بالکل قانونی مدد ہمیں لینا چاہیے، کیونکہ دیکھیں بطول یہ صرف کسی سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، نہ صرف یہ اپوزیشن کا مسئلہ ہے، یہ 20 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ اور آپ یاد رکھیں اگر یہ پاناما لیکس کی کرپشن کا احتساب نہ ہوا تو مجھ سے آج آپ لکھ لے کہ پاکستان میں پھر کبھی بھی احتساب نہیں ہو سکتا۔ اچھا اجمل مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سیاسی حکمت عملی زیادہ کمزور ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن میں کہیں پہ مجھے ذاتی طور پر کچھ ڈاؤٹ لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ حکومت کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ کون لوگ؟ میں بڑے کس میں سے؟ کس جماعت میں سے؟ کچھ اپوزیشن میں تو ہم بھی ہیں، سارے ہیں، لیکن کچھ لوگ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی ایک آدھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حکومت کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، حکومت کو اس موقع پہ وہ کر رہا ہے، اور کچھ ہے ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ کا کوئی نام تو ہوتا ہوگا نا؟ بطول نہیں، نام لینا ضروری نہیں ہے کیونکہ 15 دن کا ٹائم ہے ٹی او آرز کا۔ میں اس وقت ایسی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں جس کی آپ وجہ کر سے چکے ہیں، آپ کر چکے ہیں، لیکن میں یہ تو ضرور کہتا ہوں، میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہمیں میری بات سنیں، دیکھیں میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں کسی اور جماعت کا نام نہیں، لیکن اپوزیشن میں ایک آدھ دو ایسے لوگ ہیں جو اس مسئلے کو پرولونگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو حکومت کے ساتھ اندر سے ملی۔ زمان صاحب آپ بتائیے کہ آپ آگاہ ہیں ایسے لوگوں میں سے؟ کیونکہ آپ بظاہر ابھی فی الوقت آپ کی پارٹی میں سے تو ایسے لوگ نہیں نظر آ رہے، کیونکہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سخت بیانات دینے کو کہا گیا ہے، ٹف ٹائم دینے کو کہا گیا آپ کے جو آپس میں بات ہوئی ہے۔ بالکل، اور میں بالکل ڈس ایگری کروں گا وزیر صاحب سے۔ آئی ہولڈ ہم ان ہائیسٹ ریگارڈ آلسو، بٹ ادروائز یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو شاید ایک سٹیپ پی ٹی آئی سے بھی زیادہ کمیٹڈ ہے۔ پہلے جو سوالوں کی ڈرافٹنگ ہوئی، اس کے بعد ہم نے جو 70 سوال ڈرافٹ کیے، بلکہ چیئرمین عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں بھی اعتزاز صاحب کے جو 70 سوال ہیں وہ اتنے فول پروف ہیں، اور پھر جو ٹی او آرز بنی ہے ہر جماعت اپنا 100% انپٹ دے رہی ہے، لیکن اس وقت فضا اتنی قائم کی جا رہی ہے مختلف طریقوں سے کہ اپوزیشن کو ڈیوائیڈڈ کیا جائے۔ ایسی کوئی بالکل بات نہیں ہے، اور ہم تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک گولڈن پیریڈ ہے، اور یہ یونیک اپرچونٹی ہے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی مثال ٹاپ ٹو باٹم کے لیے سیٹ ہو جانی چاہیے۔ دوسری بات آپ نے یہاں پہ کی، کوئی پی ایم ایل این کے گنڈے آ کے تو آپ کے درمیان ڈویژن نہیں کریٹ کر رہے نا، آپ کی اور پی ٹی آئی کی ایسی پالیسی ہے کہ آپ پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے؟ آپ کی پالیسیز ایسی ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ ایسی پالیسی نہیں ہے۔ شاید ہائی انسائٹ یا پچھلے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں، بٹ لیٹ می اشور یو، اور چیئرمین بلاول صاحب نے دوبارہ بھی بیان دیا، وہ آئندہ دینا پڑے گا، وہ دوبارہ بھی دیں گے۔ وی آر گوئنگ ٹو گو فار دا ہارڈ ہٹنگ سٹانس۔ ہم نے احتساب کروانا ہے۔ آنے والے 10 دنوں میں وہ ہارڈ ہٹنگ سٹانس اسٹیبلش ہو جائے گا حیدر زمان قریشی صاحب؟ آپ دیکھیں گے، دیکھیے میڈیا کی انگزائٹی ہم سمجھتے ہیں۔ جب آپ کو یاد ہے 18ویں ترمیم پہ پارلیمنٹری کمیٹی بیٹھی تھی تو کہتے رہے کہ جی یہ کیا کریں گے، 9 مہینے میں اس نے رزلٹ دیا، لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دنوں کی بات ہے۔ اگر یہ ڈیلے کریں گے تو ایسے ہمارے پاس بیک اپ فارمولاز ہیں اور ہم جا سکتے ہیں، اور یہ حکومت اور زاویوں پہ جا رہی ہے، ان کے ہاتھ سے گیم نکل رہی ہے، اور جس طریقے سے یہ ملک کو چلا رہے ہیں تو اس کا بھی آپ کو امپلیمنٹیشن کمیشن بنانا پڑا جو آج تک کچھ امپلیمنٹ نہیں کروا سکا۔
نہیں اس نے رزلٹ دیا, NFC ایوارڈ بھی ہوا, اس کا بھی رزلٹ آیا, اس پہ ایک اور پروگرام کر لیں گے, لیکن اس وقت ہم ان کو رائے فرار نہیں دیں گے, ان کا احتساب ہوگا, اور سٹارٹنگ فرام دا پرائم منسٹر اینڈ ہز فیملی, بیکاز انہوں نے 5 بیان دے کے خود ایڈمٹ کر لیا ہے, انہوں نے اپنے لیے مسائل خود کھڑے کیے ہیں. اب سپریم کورٹ بھی TORs حکومت کی جو ہے ان کو رد کر چکا ہے, اپوزیشن کی TORs کی انہوں نے بات کی, اور آپ نے سپریم کورٹ بار کی بات کی. میں آپ کو رسپانسبلی بتا رہا ہوں کہ ہم ان کے بار کے پریزیڈنٹ سے اور وائس چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل سے ہم بالکل نہیں جدا ہوتی دکھائی دے رہی, بالکل جدا نہیں دکھائی دے رہی. وہ ہمارے ساتھ متواتر رابطے میں تمام جماعتیں ہیں, اور ہم سپریم کورٹ بار سے مستقل طور پہ جو ہے ہم ان ٹچ ہیں, پاکستان بار کاؤنسل سے ٹچ ہیں, ہم انپوٹ لے رہے ہیں, ہم بالکل چلیں گے, اور یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہم نہیں آنے دیں گے. اچھا اجمل وزیر صاحب یہ بتائیے گا, چونکہ آپ اتنے متاثر نظر نہیں آتے ہیں اپنی اتحادی اپوزیشن جماعتوں سے, تو کیا آپ اس میں رہنا پسند کریں گے؟ ویری شارٹلی آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. دیکھیں اس میں تو ہم ہیں اور ہم آخری حد تک جائیں گے, لیکن میں نے تو آپ کو ایک گراؤنڈ ریالٹی بتائی ہے, جو باتیں آگے آنی ہے یہ میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا کہ مجھے اس پہ تھوڑا سا مسئلہ مجھے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اللہ حافظ.